अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की कहानी का नाम है खुश रंग तितली का ख्याल और इसकी राइटर हैं अमरीन अब्दाल। अम्मी की बरसी है, मैं इनकी बरसी में जाना चाहती हूँ। अनम ने बेहद कोशिश की वो इस फ़िक्रे को बिना रोए आकिब के सामने अदा करे, लेकिन माँ के ज़िक्र पे यूं ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। आकिब ने अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर अपने सामने खड़ी अनम को देखा, जो अपनी मोहब्बत को अपने दुपट्टे के कोने में समेटे जा रही थी। वैसे मैंने इनकार तो नहीं किया और तुम पहले ही रोने लगी। आकिब ने लैपटॉप बंद करते हुए रोती हुई अनम को छेड़ा। अनम ने निम आंखों से अपने सामने बैठे शरीके सफ़र की तरफ बेयकीनी से देखा। उसे तो यकीन था आकिब इसे कभी भी जाने से मना नहीं करेंगे, लेकिन वो अब खामोश नज़रों से आकिब की तरफ देखती अपनी उंगलियों को चटखाने में मसरूफ़ थी। अब आगे बोलो। आकिब ने अपनी जगह से उठकर अनम के पास खाली जगह पर बैठते हुए इस्तफामिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं। अनम ने नफ़ी में सर हिलाते अपनी जगह से उठते हुए कहा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, आकिब इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले चुका था। अनम ने पलटकर सवालिया नज़रों से आकिब की तरफ देखा। कभी तो ज़िद कर लिया करो यार। अब बीवी इतनी शहादतमंद हो तो ख्याल आता है मरने के बाद किसी हूर की बजाय मैं तुम्हें अल्लाह से मांग लूँ। आकिब ने शरारती अंदाज में कहते हुए अनम को वापस अपनी जगह पे बैठने का इशारा किया। वो धीरे से मुस्कुराकर आकिब के पास आ बैठी। तुम्हें किसी बात से इनकार कर सकता हूँ क्या मैं? 2-3 साल में बामुश्किल तुम कोई फरमाइश करती हो। सच कहो तो मुझे कभी कभी हसरत होने लगती है कि तुम कोई तो फरमाइश करो, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ आंटी से तुम्हारी मोहब्बत का लेवल ही और था। तुम इनकी बेटी नहीं, दोस्त थी। तुम्हारी माँ कब थी? सहेली थी, आकिब ने कहा तो अनम ने असबात में सर हिलाते हुए धीरे से मुस्कुराकर आकिब को देखा। वैसे अनम, माएँ बड़ी बेटियों से ज़्यादा अटैच होती हैं, और तुमसे बड़ी तो 2 और भी बहनें हैं। मैंने आंटी को इनसे इस तरह अटैच्ड नहीं देखा, आकिब ने सवाल किया, और धीरे से मुस्कुराती अनम की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। शायद इसलिए कि दोनों बड़ी बहनों की शादी जल्दी हो गई थी। भाई और अब्बू तो इन दिनों सऊदीया में मुकीम थे, तो शायद इसलिए। अनम की आंखों में बढ़ती चमक थी। मैम, आकिब ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा। अच्छा बताएं ना, मैं चली जाऊं? अनम ने आकिब के घुटने को हिलाया। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बच्चों को रहने दो, इनकी स्टडी का हर्ज होगा, तुम चली जाना। आकिब ने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ़ करते हुए कहा। आप मैनेज कर लेंगे ना, मतलब बच्चों और घर को? अनम ने तज़बज़ब में घिरते हुए पूछा। हाँ कर लूँगा, डोंट वरी। और बच्चे अब इतने छोटे कहाँ हैं? अली माशाल्लाह से 13 साल का होने वाला है और असद 11 साल का, सो हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अनम ने तशकराना नज़रों से आकिब की तरफ देखा और इसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई। अनम पूरे 15 दिन के बाद आकिब को ढेरों हदायत और तीनों बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखने की ताकीद करते हुए पाकिस्तान रवाना हो गई। और जिस वक्त इसके जहाज़ ने पाकिस्तान की सरजमीन को छुआ, बोझल दिल में जैसे यादों का गुबार छाने लगा था। खुद को संभालते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर आई। इसके बड़े भाई और दोनों भतीजे इसे लेने के लिए आ चुके थे। वो भागकर अपने भाई से गले मिली थी, लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी वो खुद को रोने से बाज नहीं रख पाई थी। अरे भाई, रोने की क्या बात है हनी, तुम्हारी फुप्पो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन बच्चों की तरह कभी भी कहीं भी रोने की आदत नहीं छोड़ सकी। आमिर ने बेटे को मुखातिब करके अनम की नाक को अपनी उंगली से दबाया था। अनम रोते से हंस पड़ी थी। इसने अपने दोनों भतीजों को गले से लगा लिया। फुप्पो जल्दी घर चलें, सब आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हनी ने अनम के करीब पड़े अटैची केस के हैंडल को पकड़ा और उसकी हाथ में मौजूद छोटे बैग को उठाकर अपने कंधे से लटकाया। हाँ भाई चलो, दोनों बहनें बेचैनी और बेताबी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, आमिर भाई कहते हुए अनम के कंधों अपने बाजू को फैलाया। हनी और विक्की तो पहले ही पार्किंग में खड़ी कार में बैठ चुके थे और अब
پھپھو اور پاپا کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، ہنی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارے ماشاءاللہ، میرا بھتیجا اتنا بڑا ہو گیا، آج پھپھو کو خود گاڑی ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہے، انم نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ جانے کیوں ہنی کو گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھ کر اس کا اداس دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے کئی نوٹ نکالے اور ہنی پر وار دیے۔ ہنی ہنسا اور پلٹ کر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دیکھا پاپا، مجھے ڈرائیونگ سکھانے کا فائدہ، پھپھو کتنی خوش ہو رہی ہیں۔ ہنی نے شرارتی انداز میں اپنی آنکھوں کو گھمایا۔ اچھا بس دھیان سے سامنے کی طرف دیکھ کر ڈرائیو کرو، عامر بھائی نے ہنی سے کہا اور پلٹ کر انم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کہاں سکھانا چاہتا تھا ابھی ڈرائیونگ، 20ویں سال میں تو لگا ہے، لیکن آج کل کے بچے ماں باپ کی کہاں سنتے ہیں، عامر بھائی نے انم کو بتایا۔ پھپھو جب آپ اگلی بار پاکستان آئیں گی نا تو میں خود آپ کو گاڑی ڈرائیو کر کے گھر لے کے جاؤں گا۔ وکی نے اپنی گردن کو انم کی طرف موڑا تو انم نے زور زور سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے بھائی، ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدموں سے صحن میں بھاگتے دوڑتے پھرا کرتے تھے اور امی۔ وہ مسکرائی، خیالوں میں موجود ایک خوش رنگ خیال اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا جب اس نے اپنی ماں کو ان دونوں کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ ہمیشہ سے جوڑوں کے درد کی شکایت کرتی کلثوم بیگم پوتوں کو دیکھ کر یوں ہی بے قرار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انم نے ماں کو ان دونوں کے لیے کھیر بناتے دیکھا تو چھیڑنے لگی۔ ویسے تو آپ کہتی ہیں گھٹنوں میں درد ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور اب اتنی دیر سے چولہے کے سامنے کھڑی کھیر بنا رہی ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہہ بھی رہی ہوں میں بنا دیتی ہوں، لیکن یوں پوتوں کی محبت کے سامنے اپنی فکر تو جیسے ہے ہی نہیں۔ انم نے کٹوری میں بڑے باداموں میں سے ایک بادام اٹھا کر منہ میں رکھا اور کلثوم بیگم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا خبر اس وقت میں کتنی خوش ہوں، سال میں ایک ماہ کے لیے تو میرے پوتے میرے پاس آتے ہیں۔ انہیں ہنستا شرارت کرتا دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے رب کائنات نے جہاں بھر کی خوشیاں میرے آنگن میں اتار دی ہوں۔ اور مجھے کیا کہہ رہی ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہیں بھی جیسے اپنے بھتیجوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کلثوم بیگم نے انم کو چھیڑا تو وہ کھسیا کر ہنس پڑی۔ امی، مجھے وہ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے زیادہ کہ دل کرتا ہے عامر بھائی اور ہاجرہ بھابھی سے کہہ دوں آپ دونوں کو سعودیہ جانا ہے تو جائیں، لیکن وکی اور ہنی کو ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ انم نے کہہ کر ماں کی طرف دیکھا۔ پاگل لڑکی، بچے بھلا ماں کے بغیر کہاں رہتے ہیں؟ اور پھر تمہارے اپنے بچے ہوں گے، ان سے پیار کرنا، وہ تمہارے پاس ہی رہیں گے، کلثوم بیگم نے انم کو سمجھایا۔ کچھ لمحوں بعد شیلف پر بیٹھی انم چھلانگ لگا کر نیچے اتری اور عقب سے ماں کے گرد اپنے بازو کو لپیٹ دیا۔ پھپھو، آپ کہاں کھو گئیں؟ وکی کی آواز۔ انم اپنے خیالوں کی دنیا سے چونکی تھی اور مسکرا کر بولی، کہیں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے وہ آدھے گھنٹے بعد بالآخر اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ انم نے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود گھر کو دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا امی، میں آؤں گی تو اس گھر میں سب ہوں گے، بس آپ نہیں ہوں گی۔ آپ اتنی جلدی کیوں چلی گئی امی؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کرتی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ دونوں بہنوں، بھابھی، بھانجے بھانجیوں نے انم کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ ارے اب اسے اندر آ کر بیٹھنے تو دو، آپ کیا وہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ سمیہ آپا نے اونچی آواز میں کہا تو ینگ پارٹی نے مشکل سے انم کی جان چھوڑی۔ سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا جب کلثوم بیگم کی باتیں ہونے لگی تھی۔ ماں کے ذکر پر انم نے اپنی نظروں کو کلثوم بیگم کے کمرے کے بند دروازے کی سمت موڑا۔ ارے میری انم آئی ہے، میری جان کا ٹکڑا، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین۔ وہ جب 4 سال پہلے آئی تھی اسی دروازے سے کلثوم بیگم اپنی باہیں واں کرتی انم کی طرف بڑھی تھی اور اسے اپنی مہربان باہوں میں لیا تھا۔ وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر آرام کرنے کا کہہ کر استفہامیہ نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے روم تیار کروا دیا تھا، ہاجرہ بھابھی نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو ٹیبل پر رکھا۔
پھپھو میں آپ کے پاس سوؤں گا، وکی نے جلدی سے کہا۔ بالکل نہیں پھپھو، تھکی ہوئی ہیں، انہیں آرام کرنے دو، کل کا دن تو ہے ہی مصروف دن، رشتے دار آ جائیں گے، اس لیے 3-4 دن تم سب پھپھو کو تنگ مت کرنا۔ کیوں انم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس نے فقط سر کو اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ انم امی کی کمی زیادہ ہی محسوس کر رہی ہے، دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسے اترا ہوا سا ہے۔ عامر بھائی کے لہجے میں افسردگی گھلی تھی۔ وہ امی کے ساتھ اٹیچ بھی تو بہت تھی، شادی کے بعد بھی ہم سے مشکل سے 5-10 منٹ بات کرتی اور امی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ امی ہمیشہ یہی کہتی تھی جیسی میری انم کی قسمت ہے ویسی میری دونوں بڑی بیٹیوں کی نہیں ہو سکی تھی۔ ہاں بھئی، انم کو کب وہ سب سسرال میں سہنا پڑا تھا جو میں نے اور آپی سمیہ نے برداشت کیا۔ انم تو ہمیشہ قسمت کی دھنی رہی اور ہمیں تو ہاتھ پاؤں مار کر سسرال میں جگہ بنانی پڑی، خود کو مار کر گھر بسانے پڑے، تب کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ سدرا آپی نے گلوگیر آواز لہجے میں کہا۔ تو ان کے ساتھ سمیہ آپی بھی اب دیدہ ہو گئی تھی۔ وائی فائی کا کوڈ پوچھنے کے لیے سیڑھیاں اتر کر آنے والی انم سیڑھیوں کے اختتام سے ہی واپس پلٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں انم، مجھے تمہاری طرف سے ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو مسائل سمیہ اور سدرا کو درپیش رہے۔ تمہاری شادی کرتے ہوئے میں نے ان دونوں کی شادیاں کرنے سے کئی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بڑے ٹھیک کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، اور بڑی 2 بیٹیوں کے نصیب سے میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ تمہاری شادی کی خوشی سے کئی زیادہ ایک خوف میرے دل کو جکڑے رہا کہ تیسری بیٹی کا سسرال باقی دونوں بیٹیوں کی طرح نہ نکل آئے۔ لیکن دیکھو تمہارے معاملے میں ہر ڈر خوف تو مانو جیسے پانی کا بلبلا ثابت ہوا تھا۔ تم عاقب اور اس کے گھر والوں جیسے شریف اور سمجھدار لوگوں میں چلی گئی، میری تو جیسے ساری پریشانیاں ہی ختم ہو گئیں۔ کلثوم بیگم اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سر ماں کے سینے پر رکھ دیا۔ 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے اور کلثوم بیگم کی جھولی میں گر کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے تھے۔ اگر انہیں خبر ہوتی کہ وہ تو انم نے گھبرا کر اپنا سر اٹھایا اور علی اور اسد کو دیکھنے کے بہانے سے باہر نکل آئی تھی۔ انم نے کروٹ بدلی اور گہرا سانس لے کر اپنی نظروں کو چھت پر لگے فانوس پر مرکوز کر لیا تھا۔ ماضی کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور 6 ماہ پہلے ہی اختر صاحب اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ عامر بھائی اپنی فیملی کے ہمراہ 4 مہینے پاکستان رکے تھے اور پھر روزگار کے لیے انہیں واپس جانا پڑا تھا، لیکن جاتے ہوئے وہ ماں سے کہہ کر گئے تھے اس بار جب واپس آئیں گے تو اپنا سب کچھ سمیٹ کر پاکستان لے آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اب گھر میں ماں اور چھوٹی بہن کو پیسوں اور آسائشوں سے کہیں زیادہ ان کے ہونے کی ضرورت تھی، لیکن کاروبار کو وائنڈ اپ کرنے میں کچھ وقت درکار تھا۔ اس دن تیز تپتی ہوئی دوپہر تھی جب ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد دروازہ جو بجنا شروع ہوا کہ اندر کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی انم نے غصے سے کتاب کو بند کیا، پاؤں میں چپل پہنی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی دروازے کے قریب جا کر اونچی آواز میں پوچھا، اب بھی پوچھ رہی ہوں کون ہے، دروازہ کھولو۔ سدرا آپی کی ناراضگی بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو انم نے 1 لمحے کی تاخیر کیے بنا جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ جلدی چلو، گرمی سے ایک تو پہلے برا حال ہے، اوپر سے یہ تمہاری خالہ چاہتی تھی میں دروازے سے ہی پلٹ جاؤں۔ سدرا آپی نے ایک زوردار دھموکہ حسن کی پیٹھ پر اور گود میں موجود زارا کو سنبھالتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی دروازہ پار کر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حسن کو ماں کا مارنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے منہ کھول کر وہ زمین پر بیٹھا، لیکن دھوپ کی وجہ سے زمین اتنی گرم تھی کہ وہ فوراً ہی اپنا رونا بھول کر اپنی نکر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ انم چاہنے کے باوجود بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی اور اس وقت سدرا کو انم کا ہنسنا بہت کھلا تھا۔ ہاں ہاں ہنس لو تم،
یہ میرے بچوں پر۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو سجائے سدرا نے تڑک کر انم سے کہا۔ اس سے پہلے کہ انم کوئی جواب دیتی وہ روتے ہوئے حسن کو بازو سے کھینچ کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئیں۔ انم نے سر کو دائیں بائیں جانب ہلا کر گہرا سانس لیا اور گیٹ بند کر کے خود بھی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں حسب معمول سدرا کلثوم بیگم سے ملنے کے بعد اب انم کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی۔ انم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن کلثوم بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو انم منہ بناتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گرمی میں آئی بہن کو ٹھنڈا مشروب تو پلانا ہی تھا۔ انم نے آلو بخارے اور املی کے شربت کو فریج سے نکال کر شیلف پر رکھا، جو کلثوم بیگم بنا کر فریج میں رکھ دیا کرتی تھی۔ اکثر ہی ان کے گھر محلے یا رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی آتا جاتا ہی رہتا تھا، اور پھر گرمی میں اس مشروب کو پی کر سب خوش ہوتے تھے۔ وہ گلاسوں میں شربت نکال رہی تھی جب دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر حسن نے اسے پکارا اور پھر جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ انم نے شربت کا جگ شیلف پہ رکھا اور دروازے کے پیچھے چھپے حسن کو اپنی گود میں لے کر ایک ساتھ کئی بوسے اس کے پھولے پھولے رخساروں پہ ثبت کر دیے۔ خالہ کی جان، میرا شہزادہ، جوس پیو گے؟ وہ حسن کو گود میں اٹھاتی دوسرے ہاتھ سے ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ حسن نے بمشکل ایک گھونٹ بھرا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اسے کھٹا لگ رہا تھا۔ انم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سدرا کی طرف بڑھا دیا۔ جب پینا نہیں تھا گلاس کو منہ کیوں لگایا؟ سدرا نے غصے سے اپنے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے حسن کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن انم اس سے پہلے ہی حسن کو اپنی گود میں لے چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ اسے کیا پتا کہ کھٹا ہے؟ ہر وقت بچوں کو ایسے مارا مت کریں، انم نے قدرے ناراضی سے کہا اور حسن کو کچن میں لے آئی۔ میں آپ کو بنانا ملک شیک بنا کر دوں؟ اس نے حسن سے پوچھا تو اس نے جلدی سے اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں ابھی بناتی ہوں، انم نے کہہ کر حسن کے گال پر چٹکی بھری اور پھر اس کے اور چھوٹی زارا کے لیے ملک شیک بنا کر لاؤنج میں لے آئی، جہاں کولر کی ٹھنڈک کے سامنے چھوٹی زارا منہ میں انگوٹھا لیے سو چکی تھی۔ حسن نے ملک شیک پیا اور بہن کے ساتھ لیٹ کر سو گیا۔ انم نے گلاس سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور سدرا آپی کی طرف دیکھا، جو اب رو رو کر کلثوم بیگم کو اپنے شوہر سے ہونے والی لڑائی کے بارے میں بتا رہی تھی، جو کہ ان کی چھوٹی نند کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ کیا سوچ کے امی آپ نے مجھے ایسے جاہلوں میں بیاہ دیا؟ کہاں میں MSc تھی اور کہاں میٹرک پاس جمال احمد۔ امی پیسے سے زندگی گزرتی تو آج میں بہت خوش ہوتی۔ کیا کروں ایسے پیسوں کا جو میرے سسرال والوں کی جاہلیت ختم نہیں کر سکا؟ اب کیا ہوا سدرا؟ کلثوم بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ صبح BP اتنا لو ہو رہا تھا کہ کیا بتاؤں، پھر بھی ساس سسر کو ناشتہ بنا کر دیا۔ اپنا ناشتہ لے کر بیٹھی ہی تھی کہ سمندرا نے اپنے ناشتے کی فرمائش کر دی۔ امی سچ میں بس اتنا ہی کہا تھا، ناشتہ کرنے کے بعد بنا دیتی ہوں، اور اگر زیادہ بھوک لگی ہے تو خود بنا لو۔ اتنا کہنا قیامت لے آیا۔ اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے غصہ میں منہ کیا پھلا لیا۔ جمال کی تو جیسے جان پر بن گئی۔ ہو گئے شروع، مجھے اتنا ذلیل کیا کہ کیا بتاؤں۔ سدرا ایک بار پھر رونے میں مصروف ہوئی تو کلثوم بیگم نے یوں نظر چڑھائی جیسے یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہو۔ اچھا تم آرام کرو اور بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کلثوم بیگم نے بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سدرا اپنا رونا بھول کر ماں کو مینیو بتانے لگی۔ اتنا کچھ؟ انم نے حیرت سے دریافت کیا۔ اپنے لیے تھوڑی کہہ رہی ہوں، شام کو جمال لینے آئیں گے تو کیا کھانا کھلائے بغیر ہی جانے دوں گی، تاکہ ایک اور لڑائی کا موقع ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ سسرال میں ان کی کوئی عزت نہیں۔ سدرا نے چھوٹی بہن کو گھورا۔ نہیں، ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ کباب تو بنے ہوئے ہیں، بھنے ہوئے مٹن کے ساتھ چکن پلاؤ بنا لیتی ہوں، اور میٹھے میں رس ملائی بنا لیتی ہوں۔ جمال کو رس ملائی پسند ہے نا؟ کلثوم بیگم نے انم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور لگاوٹ بھرے لہجے میں بیٹی سے اختصار کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رس ملائی بنا لیں۔ جمال کو آپ کے ہاتھ کی رس ملائی بہت پسند ہے، اور امی ساتھ میں ناکڑے مسالے والی چنے کی دال بھی بنا لیں، وہی جس میں آپ دم لگانے کے بعد پودینہ اور پیاز ڈال کر ڈھکن اچھی طرح بند کر دیتی ہیں۔ جمال کو وہ بھی بہت پسند ہے۔ میں نے تو
جتنی بھی مرتبہ بنائی ہر بار کھانے کے بعد جمال نے یہی کہا، جو بات آنٹی کے ہاتھوں میں ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ سدرا خوشی خوشی بتا رہی تھی، آپا ویسے آپ جمال بھائی سے ناراض ہیں نا؟ انم نے ناک چڑھا کر کہا تو کلثوم بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سدرا ماں کی مسکراہٹ سے خسیانی ہو گئی۔ پتہ ہے کہ بیوی کی ناراضگی اگر پانی کے بلبلے کی طرح رہے تبھی گھر بستے ہیں، ورنہ تو اگلے دن مجھے اس گھر سے واپس آنا پڑتا۔ ایک لڑکی اپنی خواہشوں سے زیادہ اپنے والدین کی عزت کی خاطر زندگی گزار دیتی ہے، اور جو جمال کے گھر کا ماحول ہے، تمہاری شادی کسی ایسے گھر میں ہوگی، لکھ کر رکھ لو، تم نے 2 دن بھی وہاں گزارنے نہیں ہیں، اپنا سامان سمیٹ کر واپس آ جاؤ گی۔ سدرا نے انم کو ڈرایا۔ اللہ نہ کرے سدرا، خیر کے الفاظ منہ سے نکالا کرو۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے عقل و شعور کے مطابق اچھے ہی سوچ کر اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں، اور چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو طول نہ دیا جائے۔ تمہارے ابا نے جمال کی شکل و صورت اور کاروبار کو دیکھ کر تمہارا رشتہ کیا تھا، سب کچھ اتنا برا بھی نہیں ہے، لیکن کلثوم بیگم تھی، سب کچھ اتنا اچھا بھی نہیں ہے۔ امی رہنے دیں، آپ ایک بھی چیز تو اپنی پسند کی خرید نہیں سکتی، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ نندوں کی صورت میں 4 ڈائنیں اس گھر میں میری خوشیاں کھانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ سدرا ایک بار پھر رونے اور باتیں سنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ امی کچن میں چلیں، انم نے دل ہی دل میں بہن سے خفا ہوتے ہوئے کہا، حالانکہ اس نے فون پہ بھی سدرا کو بتایا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے ٹینشن دینے والی باتیں انہیں نہ کیا کریں، خود تو اپنے رونے سنا کر چلی جاتی ہیں اور امی دنوں اداس اور پریشان رہتی ہیں۔ انم نے ایک نظر بہن کو دیکھا اور مزید کچھ کہے بنا کلثوم بیگم کے عقب میں چل پڑی تھی۔ پہلے فریج سے فروٹ نکال کر کاٹ کر سدرا کو دے آؤ۔ اسے رس ملائی کی چیزیں نکالتے دیکھ کر کلثوم بیگم نے کہا، جی اچھا۔ انم نے تابداری سے کہا اور فریج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی سدرا کو گھر گئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب روتی ہوئی سمیہ نے کلثوم بیگم کو حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور جان ان کی نکلی جا رہی تھی۔ آخر میں پوچھتی ہوں سمیہ، ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے امی؟ وہی ہوا ہے جو پچھلے 7 سال سے ہو رہا ہے۔ آخر آپ نے کیا دیکھ کر اس گھر میں شادی کی تھی؟ امی شریف لڑکا ہے، نظر اٹھا کر کسی سے بات نہیں کرتا، اس کی بات سننے کے لیے پورا دھیان لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر معین حیدر کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہی کہا تھا نا ابو نے؟ سمیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر کلثوم بیگم سے استفسار کیا۔ سمیہ سیدھی بات کرو گی؟ کلثوم بیگم جیسے اس کی تہمتیں اکتا گئی تھی۔ وہ انسان امی میرے حق کے لیے اپنی ماں کے سامنے ایک بھی لفظ نہیں بول سکتا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر بول سکے۔ یہ شرافت نہیں ہے امی، بزدلی ہے۔ آپ اور ابو نے مل کر ایسے بزدل انسان کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا جس کے ساتھ رہنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سمیہ؟ کیوں اس طرح رو کر مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کلثوم بیگم کو بیٹی کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ تکلیف ان کے چہرے پر صاف عیاں بھی تھی۔ ایک تو غربت، اوپر سے بزدلی۔ سدرا کو اپنے اتنے امیروں میں بیاہ دیا، میرے لیے اس ایماندار 10ویں گریڈ کے سرکاری ملازم کو پسند کر لیا، جس کی تنخواہ میں نہ تو گزارا ہوتا ہے اور نہ جس کی خاموشی اب برداشت ہوتی ہے۔ آخر بھابھی کی جرأت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے کی؟ اور جب میں نے ان سے پوچھا تو الٹا آ کر مجھے ہی خاموش کروا رہے تھے۔ ساری دنیا سے ڈرنے والا شخص اپنی بیوی کے سامنے شیر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اس جہنم میں واپس نہیں جانا چاہیے۔ آپ جو مرضی کہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ سمیہ کی بات کو خاموشی سے سنتی کلثوم نے اپنا منہ کھول ہی دیا تھا۔ گھروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، بچوں کے پیچھے تو لڑائی ہونی ہی نہیں چاہیے، بچے تو ہوتے ہی معصوم فرشتہ صفت ہیں، ابھی لڑے تھوڑی دیر میں لڑائی بھول بھی گئے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں میں نے اس شمع کو تھپڑ مارتے دیکھا تو میں کچھ نہ کہتی، چپ چاپ اپنے بیٹے کو پیٹتے ہوئے دیکھتی رہتی؟
سمیہ تڑکھی تھی۔ میں نے یہ کب کہا کہ سمیہ شمع کو بھی بچوں کی لڑائی کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ دونوں بچے اگر لڑ بھی پڑے تھے تو خود ہی راضی ہو جاتے۔ کلثوم بیگم نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، یہی تو امی، یہی تو میں بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس شمع کو اپنے شوہر کی کمائی کا غم ہی بہت ہے۔ ہر وقت بنی تھنی یوں پھرتی ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو، اور اب تو امجد نے اسے شادی کی سالگرہ پہ سونے کی 4 چوڑیاں بھی بنوا کر دی ہیں۔ سمیہ نے روحانے سے انداز میں کہا، بری بات ہے بیٹا، ایسے کسی کی چیزوں کو نہیں ٹوکتے۔ کیا تمہارے پاس چوڑیاں نہیں ہیں؟ کلثوم بیگم نے بیٹی کو ٹوکا۔ میں کب کسی کو نظر لگا رہی ہوں، میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ ذرا سا شرمندہ ہوئی تھی۔ اچھا، تم یہاں بیٹھی باتیں ہی سنتی رہو گی یا پھر میرے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لاؤ گی؟ سمیہ نے اپنے پاس کرسی پر بیٹھی انم کو ٹوکا دیا۔ ابھی لاتی ہوں، انم کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ امی، آپ مجھے یا میرے بچوں کو بوجھ تو نہیں سمجھ دیں گی؟ پہلے ہی بتا دیں، یہ نہ ہو کہ میں معین حیدر کو سبق سکھانے کے لیے یہاں رکوں اور 2 دن میں آپ مجھ سے اور میرے بچوں سے تنگ آ جائیں۔ ذلیل ہو کر جانے سے بہتر ہوگا میں عزت سے ہی گھر چلی جاؤں۔ سمیہ نے کہتے ہوئے اپنی نظریں کو ماں کے چہرے پر جما دیا۔ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہو تم، بھلا ماں بھی کبھی اپنے بچوں سے تنگ آتی ہیں؟ بس میں یہ ضرور کہوں گی، معاملے کو مصلحت اور فہم و فراست سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جذبات کا مظاہرہ بچوں پر اچھا اثر نہیں ڈالتا۔ اس سے پہلے کلثوم بیگم اپنی بات مکمل کرتی، صبا اور رضا بری طرح لڑ پڑے تھے۔ دیکھ لیں امی، دیکھ لیں، ان کے باپ نے میری کم زندگی برباد کی ہوئی ہے جو باقی کی یہ کسر نکال رہے ہیں۔ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہارے باپ کا دیا غم کافی نہیں جو تم بھی ستاتے ہو۔ سمیہ نے اٹھ کر غصے میں دونوں کو دھونک کر رکھ دیا۔ سمیہ، پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے کوئی بچوں کو مارتا ہے کیا؟ کلثوم بیگم نواسے اور نواسی کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی جب انم کچن سے نکل کر تیزی سے لاؤنج میں آئی اور سمیہ کو مشکل سے پیچھے کیا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے ایسے جہنم میں ڈال دیا جہاں سے مر کر ہی نکلنا ہوگا۔ میں ابو اور آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیہ نے جو رونا شروع کیا، اپنے ساتھ کلثوم کو بھی رلا کر دم لیا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ اب تو بس کر دیں، اتنا ہی دیکھ لیں کہ امی رو رہی ہیں۔ رضا اور صبا کو چھوڑ کر انم ماں کے پاس آ کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی سمیہ پر بھڑکی تھی۔ امی سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ اپنے اندر دکھوں کے انبار لے کر یا تو ہارٹ اٹیک سے مر جاؤں یا پھر زہر کھا کر۔ میں نہ امی سے کچھ کہوں گی، اور تم جو امی کی اتنی سگی بن کر بیٹھی ہو، دیکھوں گی میں کل کو جب تمہاری شادی ہوئی، سسرال میں ایسے مسئلے ہوئے تو تم کیسے اسے برداشت کرو گی؟ سمیہ آپا نے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں، ایسے نہیں کہوں گی، کچھ اور نہیں تو بیمار ماں کا خیال کر لوں گی۔ انم سر کو جھٹکتی ہوئی کلثوم بیگم کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ جواب اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی حلق سے اتارنے لگی تھی۔ اچھا امی، سوری۔ کلثوم بیگم نے اسے یوں شرمندہ دیکھ کر اس کے سر پہ ہولے سے چپت لگائی۔ بیٹیاں ماں باپ سے ہی کہتی ہیں، اللہ تمہارے ابو کو غرق رحمت کرے، اگر وہ ہوتے تو مجھے شاید اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ بھائی تمہارا پردیس میں ہے، وہاں اسے یہ ساری باتیں سنا کر کیا پریشان کروں؟ تھوڑا سا صبر کر لو میری بچی، جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے ہی تمہارا وقت بھی ضرور بدلے گا۔ رزق اور اولاد، زندگی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ برکت دے۔ معین حلال کما کر لاتا ہے لیکن ایمانداری کی کھلاتا ہے، اور ایسا کھانا تو میری بچی آج کے دور میں نصیبوں سے ملتا ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلا رہے ہیں۔ تم دل چھوٹا مت کرو، اچھے وقت کی امید رکھو تو صبر اور شکر کرنا آ جائے گا۔ کلثوم بیگم نے اپنی گود میں سر رکھے سمیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو سمیہ نے سر اٹھا کر اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن امی میں چند دن آپ کے پاس رہوں گی۔ سمیہ نے جلدی سے کہا، جتنے مرضی دن رہ لو، اللہ تمہارے میکے کے مان کو ہمیشہ قائم رکھے، لیکن معین کو فون کر لو، اسے بتا دو تم چند دن کے بعد گھر آ جاؤ گی۔
کلثوم بیگم نے مدبرانہ انداز میں کہا، اور سمیہ اس بات میں سر ہلا کر ماں کے گلے میں بازو ڈال کر ان سے لپٹ گئی۔ مما میں بھی۔ چھوٹے چاند نے ماما کے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے کہا، اور ماں کے ہٹتے ہی خود نانی کے گلے لگ گیا۔ سکون سے مجھے اپنی ماں کے گلے بھی نہ لگنے دینا، سمیہ نے غصے سے کہا، اور پھر اگلے لمحے خود ہی ہنس دی تھی۔ اور پھر 2 دن رہنے کے بعد ہی سمیہ اپنے گھر بچوں کے اسکول کی ایسی یاد ستائی کہ کلثوم بیگم کے بار بار روکنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکی تھی۔ امی اپنا گھر کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سسرال اور اس کے مسئلے مسائل تو یوں ہی چلنے والے ہیں۔ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، اور معین کو کھانے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے ہوتے ہوئے شمع پوچھ لیتی ہے مجھے جلانے کے لیے، لیکن میرے پیچھے سے صاف ہری جھنڈی دکھا دیتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے معین باہر کے کھانے کہاں کھاتے ہیں۔ طبیعت خراب ہو گئی تو سنبھالنا بھی تو مجھے ہی پڑے گا۔ تو بہتر ہے اب چلی ہی جاؤں۔ کبھی بھی واپس نہ جانے والی اور معین کی منہ بھر بھر کر برائیاں کرنے والی سمیہ اب اس وقت اس کی صحت اور کھانے کے خیال سے ہلکان ہو رہی تھی۔ چلو جیسے تمہیں ٹھیک لگے، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں۔ اپنے گھٹنوں پر زور دے کر اٹھتے ہوئے کلثوم بیگم نے ناصحانہ انداز میں کہا، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اور پھر سمیہ کے جانے کے بعد انم منہ بنا کر ماں کے پاس آ بیٹھی تھی، جو اب نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ جب آئی تھی تو اتنی ناراض ہو کر آئی تھی کہ جیسے کبھی واپس نہیں جائیں گی۔ جب رہ نہیں سکتی اپنے گھر اور شوہر کے بنا تو ہمیں کیوں پریشان کرتی ہیں؟ انم کو غصہ آ رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کر انم کی طرف دیکھا۔ یہی تو عورت ہے، کبھی اتنا غصہ کہ لگتا ہے سب جلا کر راکھ کر دے گی، تو کبھی اتنی نرم کہ بڑی سے بڑی بات خاموشی سے شربت کے گھونٹ کی طرح پی جائے گی۔ یاد رکھنا، غصہ ناراضی کتنی بھی ہو، عورت گھر اور بچوں کے بغیر خود کو بہت ادھورا اور نامکمل محسوس کرتی ہے۔ مسئلے تو ہر عورت کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار عورت اپنے مسئلے خود حل کرتی ہے۔ اب میری بیٹیاں بھی بیچاری اپنا درد ماں سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، لیکن ان دونوں کو یوں پریشان دیکھ کر میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ ان دونوں کے بارے میں تمہارے ابا اور میں ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکے، اس بات کا بہت قلق ہے مجھے۔ کلثوم بیگم کا لہجہ روندہ سا ہوا تھا۔ امی انم ماں کی طرف کھسکی اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہارے لیے تو میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی، ہر بات اور ہر پہلو کو نظر میں رکھنے کے بعد تمہارے رشتے کے لیے ہاں کروں گی۔ 2 بیٹیوں کو یوں دکھی اور افسردہ دیکھنے کے بعد میرے اندر تیسری بیٹی کی تکلیف اور درد سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ کلثوم بیگم جانے کیوں آنسوؤں سے رو پڑی تھی۔ امی انم نے ماں کو پکارا اور ہمدردانہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ اگر کوئی تکلیف یا درد آیا بھی امی تو میں کبھی بھی دونوں کی طرح آپ کو یہ باتیں سنا سنا کر پریشان نہیں کروں گی۔ جب لڑکی کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے تو کیوں وہ یوں اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہے؟ جب اپنے سسرال والوں کے ساتھ مل کر ہنستی ہے، مسکراتی ہے، وہ یہ بات اپنے میکے بتانا کیوں بھول جاتی ہے؟ صرف لڑائی جھگڑے اور دکھ درد ہی کیوں سناتی ہے؟ انم نے خود سے سوال کیا اور روتی ہوئی ماں کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سب ٹھیک ہوگا، سب اچھا ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ اس نے ماں کو تسلی دی تو کلثوم بیگم نے انشاءاللہ کہہ کر اپنی گردن کو اثبات میں ہلا دیا۔ اس نے جیسے ہی گریجویشن کے ایگزامز دیے، رشتے کروانے والی خالہ انم کے لیے رشتہ لے کر ان کے گھر آ گئی تھی، اور جب سے آئی تھی تب سے رشتے کی تعریفوں میں رطب السان تھی۔ ارے لڑکا تو مانو ہیرا ہے، ہیرا! یہ خوش صورت گنبر نوجوان پڑھا لکھا اور یہ متضاد اکلوتا بیٹا ہے۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں ہی شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں سکون چین کی بانسری بجا رہی ہیں۔ خالہ نے چائے میں بسکٹ ڈبو کر منہ میں رکھتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا تھا، اور لڑکا کلثوم بیگم اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتی، خالہ نے ان کی بات سمجھ کر زور زور سے اثبات میں سر ہلایا۔ ظاہر سی بات ہے لڑکا بیرون ملک میں ہے، بیوی بھی اپنے ساتھ ہی رکھے گا نا۔ دیکھ لو کلثوم، رشتہ اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا تم چاہتی تھی۔ پڑھے لکھے لوگ، چھوٹی فیملی، اور پھر پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، اور سب سے بڑھ کر لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی ایسا رشتہ پھر بھی نہیں ملے گا۔
خالہ نے چائے کا بڑا سا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا تو کلثوم بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ میں عامر سے بات کرتی ہوں، جلدی بات کر لو اور اسے آنے کا کہہ دو۔ لڑکا پاکستان آیا ہوا ہے، اس کے ماں باپ شادی کر کے ہی اسے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہے نا، اگر ہماری انم سے یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے تو جانے سے پہلے لڑکا اس کے کاغذات جمع کروا جائے گا۔ خالہ نے کہنے کے بعد چائے کے خالی کپ کو ٹیبل پر رکھا۔ میں آج ہی عامر سے بات کرتی ہوں اور اس کے آنے کے پروگرام کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ جانے خالہ کی تعریفوں نے ایسا کیا اثر کیا تھا، کلثوم بیگم نے بیٹے کو بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور 1 ہفتے کے بعد عامر ہاجرہ کے ساتھ پاکستان آیا گیا تھا اور عامر کے آنے کے اگلے دن ہی کلثوم بیگم عاقب کے گھر پہنچ چکی تھی۔ بستر پر لیٹی انم اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی کمرے سے مہلکہ بالکنی میں موجود کرسی پر بیٹھ کر سر اٹھا کر دور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ رات کی رانی کی خوشبو نے پورے گھر کو مہکا رکھا تھا۔ یہ پودا کلثوم بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ انم نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ رات کی رانی کی مہک نے اسے اندر تک مہکا دیا تھا۔ وہ مسکرائی اور زیر لب امی کہہ کر دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ یوں لگا جیسے چاند پہ گھر بنائے اس کی کھڑکی کو کھولے۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی، ایسی ہی مسکراہٹ جو اس دن کلثوم کے چہرے پہ سجی ہوئی تھی جب سے وہ عاقب سے اور اس کے گھر والوں سے مل کر آئی تھی۔ اتنے اچھے لوگ، اتنی مہذب والے، حالانکہ ہم نے انہیں کتنا کہا ہم لڑکی والے ہیں۔ ریت بھی ہے اور رسم زمانہ بھی کہ رشتہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے گھر آئیں، مگر کیسے انہوں نے مسکرا کر کہا تھا کہ ہم اس رسم کو بدل دیتے ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ اگر آپ کو ہمارا بیٹا اور گھر بار پسند آئے گا تو ہم انم کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ ویسے تو بچی کی تصویر ہم نے دیکھ لی ہے، وہ تو ہمیں پسند ہے، لیکن اب تب تک آپ کے گھر نہیں آئیں گے جب تک آپ لوگ پہلے عاقب سے مل نہیں لیں گے۔ کلثوم بیگم شمائلہ بیگم کی تعریفوں میں رطب السان تھیں اور باقی سب ان کی بات کی تائید میں اپنے سروں کو اسبات میں ہلا رہے تھے۔ انم نے ماں کے دوپٹے کو دھیرے سے کھینچا۔ ہاں بولو کلثوم انم کی سمت متوجہ ہوئی۔ امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ انم روحانی سی ہو گئی تھی تو عامر بھائی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بھئی جانا تو پڑے گا، جیسے سمیہ آپا اور سدرا کو رخصت کیا ویسے ہی تمہیں بھی رخصت کرنا ہے ہم نے۔ کیوں امی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ عامر نے ماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کا وقت لائے، تم کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ کلثوم بیگم کو پہلی بار انم پر غصہ آیا۔ عامر بھائی تو سعودیہ چلے جائیں گے، پھر آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ جانتی ہے نا اپنے بی پی کو منٹوں میں شوٹ کر جاتا ہے۔ انم نے اپنے تئیں مضبوط بہانہ گھڑا تھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں اب یہیں رہوں گی، 6 سے 8 ماہ لگیں گے، عامر کو وہ خود ہی سیٹل کر لیں گے۔ ہاجرہ بھابی نے مسکرا کر اپنی پیاری نند کے کال پر چٹکی بھری تھی۔ اور پھر تم کیوں ابھی سے پریشان ہو رہی ہو؟ ابھی تو ان لوگوں نے ہمارے گھر آنا ہے، اس کے بعد ہی سب فائنل ہوگا۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہاجرہ نے انم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اپنی گود میں سوئے ہوئے ہنی کو انم کی طرف بڑھا دیا۔ اسے میرے کمرے میں لٹاؤ، میں عامر کے لیے چائے بنا دوں۔ ہاجرہ بھابی کے کہنے پر انم نے ہنی کو اپنی گود میں لیا اور بھابی کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اور سب کچھ اتنی تیزی اور عجلت میں طے ہوا کہ انم انکار بھی نہیں کر سکی۔ رشتہ طے ہونے کے ٹھیک 15 دن کے بعد شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ اتنی جلدی؟ انم نے تو سنتے ہی جو رونا شروع کیا تو باقی سب کو بھی اچھا خاصا پریشان کر گئی تھی۔ دیکھو نا عاقب 2 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا، اس میں سے 15 دن گزر گئے، 15 دن میں شادی کی تاریخ رکھی گئی، کم سے کم 1 ماہ تو وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور پھر جاتے ہوئے ایمبیسی میں وہ تمہارے کاغذات بھی جمع کروا دے گا۔ عاقب باہر چلا جائے گا تو تم امی کے پاس آ کر رہ لینا۔ سوچو تو تمہارے کتنے مزے ہوں گے، جب چاہے امی کے پاس آ کر رہ سکتی ہو اور جب چاہے سسرال کا چکر لگایا کرنا۔ سدرا آپی کی ساری باتوں میں سب سے آخری بات انم کو ڈھارس دینے کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ یوں وہ ٹھیک 15 دن بعد عاقب
علی کی دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ ماں کے چہرے پر فکرمندی دیکھ کر رخصت ہوتے ہوئے انم نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا، کبھی بھی اپنی دونوں بڑی بہنوں کی طرح ماں کو پریشان نہیں کرے گی، اور کون جانتا تھا اس نے یہ خود سے کیا وعدہ کتنی مشکلات آنے کے باوجود بھی نبھایا تھا۔ آزمائش کا پتھر تو اس کی شادی کے پہلے ہی دن گر چکا تھا، جب وہ دلہن بنی عاقب کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ جانے عاقب کمرے میں کب آیا تھا، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ صبح وہ جس وقت اٹھی تھی، عاقب سامنے صوفے پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر عاقب نے ہاتھ میں موجود کپ ٹیبل پر رکھا اور انم کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ مارننگ، اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کر انم کے پاس آ بیٹھا۔ آئی ایم سوری، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور پھر ڈرپ لگنے ختم ہونے میں کافی ٹائم ہو گیا۔ میں جب واپس آیا تم سو چکی تھی، وہ شرمندہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنٹی کو کیا ہوا؟ انم نے آہستگی سے پوچھا۔ میرے خیال میں کل بارات کا کھانا انہیں ٹھیک سے ہضم نہیں ہوا تھا، الٹیاں کر کر کے ان کا برا حال ہو گیا تھا، اور دفتن عاقب کی نظر انم کے لہنگے پر پڑی۔ تم نے تو ابھی تک چینج بھی نہیں کیا، چینج کر لو، لیکن اس سے پہلے کہ میری بہنیں کمرے میں دھاوا بول دیں تم اپنی منہ دکھائی لے لو۔ عاقب اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا نکال کر لے آیا۔ ڈبیا کھول کر اس نے ڈائمنگ رنگ نکالی اور اپنا ہاتھ انم کی سمت بڑھایا۔ انم نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ عاقب کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس کی مخرومی اور مومی انگلی میں عاقب نے ڈائمنڈ رنگ سجا دی۔ تم بہت پیاری لگ رہی تھی، عاقب نے کہہ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا ہی تھا جب ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ انم نے گھبرا کر اپنا ہاتھ عاقب کے ہاتھ سے الگ کیا۔ تم چینج کرنے چلی جاؤ، عاقب نے کہا تو انم اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے مہلکہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ بھابھی ابھی تک نہیں جاگیں؟ دروازہ بند ہونے سے پہلے انم نے اپنی بڑی نند کی آواز کو سنا تھا، تو انم جلدی سے دروازہ بند کر کے خود کو جولری سے آزاد کرنے لگی۔ شریف اور منہ پہ میٹھا بولنے والے لوگ کتنے مشکل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ انم کو چند دنوں میں ہو چکا تھا۔ عاقب اسے اپنے ساتھ چند دنوں کے لیے شمالی علاقہ جات لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب سمرا نے ہنستے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا، بس بھی کریں بھائی، اپنے یہ چونچلے اگلی بار آنے پہ اٹھا کر رکھیں، ہم نے تو خود 2 سال کے بعد ترس کر آپ کی شکل دیکھی ہے، اب نہیں آپ کو کہیں جانے دیں گے۔ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر کہا تو عاقب فوراً ہی پگھل کر رہ گیا۔ میں رونے والی کیا بات ہے سمرا، شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی تم بچوں کی طرح ری ایکٹ کرتی ہو۔ چلو بھائی انم، اب جب میں اگلی بار آؤں گا تو پھر ہم گھومنے پھرنے کے لیے چلیں گے، عاقب نے ہنستے ہوئے انم سے کہا تو مسکرا کر اپنے چہرے کو جھکا گئی تھی۔ اور اگر جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم ساری فیملی مل کر چلیں، سارا نے چائے لاتے ہوئے مشورہ دیا، تو عاقب نے توصیفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، اور یوں وہ سب مل کر مری کی سیر کے لیے آئے تھے۔ عاقب سمرا اور سارا کے ساتھ شاپنگ کے لیے مری کے مال روڈ تک گیا ہوا تھا۔ چونکہ پیچھے ہوٹل میں شمائلہ بیگم اکیلی رہ جاتی، سو اس لیے انم کو ان کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ حالانکہ اگر انم بھی ساتھ چلی جاتی بھی تو بھی شمائلہ بیگم 4 عدد نواسے نواسیوں کے علاوہ ان کے شریک حیات بھی ان کے ساتھ روم میں موجود تھے۔ انم نے گہری سانس لی اور اپنے روم کے ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی پہاڑ سفید روئی جیسے بادلوں سے ڈھکے ہوئے تھے، وہ قدرتی نظاروں کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی جب اس کے فون پر کلثوم بیگم کی کال آنے لگی تھی۔ انم نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو میری جان؟ کلثوم بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اسے توانا کر گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، وہ چہکی تھی۔ اب آپ کیسی ہیں امی؟ تمہارے بنا بہت اداس، آتے ہی سب سے پہلے ماں سے ملنے کے لیے آنا، تمہاری ماں بہت شدت سے تمہاری منتظر ہے۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ ہائے انم، تم کتنی خوش قسمت ہو نا،
جو اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہو۔ مجھے دیکھ لو، شادی کے ان 5 سالوں میں مجال ہے جو کبھی مجھے جمال نے کہیں لے جانے کی بات کی ہو۔ انہیں تو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں۔ کیا کرنا ایسے پیسوں کا؟ دل چاہتا ہے گھر کے سارے پیسوں کو نکالوں اور باہر صحن میں رکھ کر آگ لگا دوں۔ سدرا آپی بولے جا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں انم کے لیے رشک ہی رشک تھا۔ انم اپنے دل میں زور سے ہنسی۔ اگر ہنی مون ایسا ہوتا ہے تو اسے کبھی ہنی مون پر نہیں آنا۔ امی کو ٹھیک سے کھانا دو انم۔ ابو کو چائے دے دی۔ امی کی شوگر کی دوا ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ عاقب سے سارا دن ہدایات سنتی اور ان پر من و ان عمل کرنے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، عاقب نے اس سے شمائلہ بیگم کو بی پی کی ٹیبلٹ دینے کا کہا۔ اتنے میں عامر بھائی کی کال آ گئی۔ وہ بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بات کرنے کے دوران اس کے ذہن میں شمائلہ بیگم کی ٹیبلٹ نکل گئی تھی۔ بعد میں جب وہ واپس روم میں آئی تو عاقب بی پی چیک کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا امی کو ٹیبلٹ دے دینا اور تم، عاقب نے ناراضی بھرے لہجے میں کہا۔ انم شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ امی کتنی بار کہا ہے اپنا خیال رکھا کریں، اللہ آپ کو صحت اور لمبی زندگی دے، آپ کے ہونے سے ہی تو ہماری دنیا رنگین ہے، نمرہ فکر مندانہ انداز میں کہتی ماں کو ٹیبلٹ کھلا رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی ہیں، یہاں سے واپس جائیں گی، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گی، اب تم ہی تو ہو ہم بوڑھوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کے سسر نے سر جھکا کر کھڑی انم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا تھا۔ ارے انم، کہاں کھو گئی ہو؟ سدرا کی تیز آواز پہ خیالوں میں گھری انم چونکی۔ او ہاں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے عاقب بلا رہے ہیں، انم نے عجلت بھرے لہجے میں کہا اور فون بند کرنے کے بعد اپنی ساس کے روم کی طرف بھاگی۔ اس نے انہیں شوگر کی دوا دینی تھی اور وہ بالکل بھی کل کی طرح عاقب کی ناراضگی کا بھرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ انم کا دل بیک وقت ڈر بھی رہا تھا اور اداس بھی ہو رہا تھا، اور اداس اس لیے کہ وہ عاقب کے بغیر اس گھر میں کیسے رہے گی، اور ڈر اس لیے کہ ایک ماہ میں وہ بہت حد تک جان چکی تھی کہ شمائم بیگم اور اپنی دونوں نندوں کے ساتھ رہنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ میٹھے لفظوں اور میٹھے لہجے سے یہ مقابل کو زمین پہ منہ کے بل گرا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ تھی وہ خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی ان سب کے سامنے خود کو رونے سے روک نہیں سکی تھی۔ ارے بیٹا، کیوں میرے جوان بیٹے کے جانے پہ یوں آنسو بہا رہی ہو؟ ارے میرا بچہ خیر سے جائے گا، خیر سے واپس آئے گا، عاقب کا ماتھا چومتے ہوئے شمائم بیگم نے کہا۔ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے نا؟ وہ عاقب کا کف تھامے بے دھیانی اور روانی میں کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، میں وہاں جاتے ہی تمہارے پیپر جمع کروا کر تمہیں بلا لوں گا، فکر مت کرو۔ اور رو کیوں رہی ہو؟ گھر میں امی ہیں، ابو ہیں، تمہیں کچھ بھی چاہیے ایک بار کہنا، ابو تمہیں لا کر دیں گے۔ عاقب نے روتی ہوئی انم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا تو سمرا اور سارا نے مینی خیز انداز میں ماں کی طرف دیکھا اور شمائلہ بیگم تو جیسے مرنے والی ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، میں سنبھال لوں گی اسے، تم جاؤ۔ شمائلہ بیگم نے انم کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا اور بیٹے کو آنسو اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ اچھا، اگر دل زیادہ برا ہو رہا ہے تو اپنی امی کے گھر چلی جانا، وہاں چند دن رہ کر آ جانا۔ شمائلہ بیگم نے کلثوم بیگم کی طرف اشارہ کیا جو عامر کے ساتھ عاقب کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئی تھی۔ ہاں، یہ آپ نے ٹھیک کہا، چند دن میرے پاس رہ لے گی تو دل بہل جائے گا۔ اور یوں انم ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر آ گئی، اور واقعی ہی وہ ہنی اور وکی کے ساتھ بہل گئی تھی۔ انم گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کے موبائل کی تیز بیل ہوئی۔ انم ہڑبڑا کر نیند سے جاگی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس نے جمائی لیتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور مشکل سے ہیلو کہا۔ واہ واہ، تم نیند کے مزے لے رہی ہو اور یہاں میں غصے میں اپنا خون جلا رہا ہوں۔ عاقب کی ناراضی بھری آواز جیسے ہی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، انم کی ادھ کھلی آنکھیں پھٹ سے کھل چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جلدی سے عاقب سے دریافت کیا۔
کیا ہوا اب یہ بھی تمہیں میں بتاؤں؟ میں نے امی سے بات کرنے کے لیے کال کی اور ان سے کہا کہ تم سے میری بات کروا دیں۔ انہوں نے بتایا تم تو ایئرپورٹ سے ہی اپنے گھر چلی گئی۔ کیا میرے گھر والے تمہیں اتنے برے لگتے ہیں؟ بات کے اختتام پر آ کر عاقب کا لہجہ متاسفانہ ہوا۔ انم کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ عاقب مجھے تو آنٹی نے خود کہا کہ وہ روحانی سی ہو چکی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ پلیز انم، وہ گھر تمہارا ہے۔ اگر تم مجھ سے اتنی توقعات وابستہ رکھتی ہو تو بدلے میں تم سے میں چاہتا ہی کیا ہوں؟ بس کہ میرے والدین کو خوش رکھو۔ اور تم کیا کرتی ہو؟ تم لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، شوہر انہیں مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں چاہیے اور شوہر سے وابستہ رشتے انہیں پاؤں تلے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا انم، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کے لیے والدین اور بہن بھائیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ تم نے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے گھر والوں کو عزت اور احترام دینا ہوگا۔ اگر میں یہ تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اپنے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ کھرکھت لہجے میں کہتے ہوئے عاقب نے فون بند کر دیا۔ لائن کیا کٹی تھی، انم تو اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی کہ اتنے میں کلثوم بیگم ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر کلثوم بیگم گھبرا گئی تھی۔ انم کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تمہارے سسرال میں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کلثوم بیگم پریشانی کے عالم میں بیٹی کے پاس آ بیٹھیں اور ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ انم نے اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا اور ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر اس وقت پریشانی کی زردی گھلی ہوئی تھی۔ انم نے جلدی سے آنسوؤں کو صاف کیا اور ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ امی بس مجھے عاقب کی یاد آ رہی تھی۔ انم نے جلدی سے بہانہ گھڑا اور ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کلثوم بیگم کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ تم بھی نا انم، مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ میں سمجھی جانے کیا ہوا۔ کلثوم بیگم مسکرائی۔ دیکھا تم سمیہ کو کہتی تھی جب اپنے گھر اور شوہر کے بنا رہ نہیں سکتی تو پھر لڑائی کیوں کرتی ہے؟ تو بیٹا یہی تو عورت ہوتی ہے۔ نکاح کے بولوں میں ایسا جادو ہوتا ہے کہ ایک عورت کا دل مقابل کے دل کے ساتھ یوں بن جاتا ہے کہ پھر عورت کبھی اپنے شوہر اور گھر کو اگنور نہیں کر پاتی۔ ویسے عاقب اچھا ہے نا؟ معین اور جمال سے زیادہ اچھا ہے نا؟ کلثوم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو انم نے زور زور سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور تمہارے سسرال والے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں امی۔ دیکھا نہیں کیسے آنٹی نے میری اداسی کا خیال کرتے ہوئے مجھے آپ کے ساتھ بھیج دیا؟ انم نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو کلثوم بیگم کے چہرے پر طمانینت پھیلتی چلی گئی اور انم ہمیشہ اپنی طرف سے انہیں اسی طرح مطمئن دیکھنا چاہتی تھی۔ انم نے آسمان سے نظریں ہٹا کر ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ مشکل وقت اتنا بھی آسان نہیں تھا، اسے 9 سال لگے تھے سب ٹھیک کرتے کرتے۔ اکلوتے بیٹے، اکلوتے بھائی کے بدل جانے کا ڈر ان تینوں کے دل سے کبھی گیا ہی نہیں تھا اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ عاقب کو اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسائے رکھا۔ خود انم سے وہ اتنے میٹھے انداز میں بات کرتی کہ انم کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکی تھی۔ علی اور اسد کے آ جانے کے بعد تو انم نے جیسے دیکھنا سننا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے حس نہیں تھی، خود ہی بے حس بن گئی تھی۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود سمیہ اور سدرا کے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کلثوم بیگم کی پریشانی۔ خوش قسمت تو انم ہے امی، جسے کبھی روایتی سسرال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جانے کاتب تقدیر نے میری قسمت کو کیسی روشنائی سے رقم کیا ہے۔ سکون کا ایک دن بھی میں نے شادی کے بعد نہیں گزارا، سدرا کہہ کر رونے لگی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سدرا، ہم تو ساری زندگی سسرال والوں کو خوش کرتے کرتے مر جائیں گے۔ میری ساس نے بھلا کیا کیا، نچلا پورشن شمع کے حوالے کر کے ہمیں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کا حکم سنا دیا اور معین جی امی ٹھیک ہے کہہ کر سامان اوپر کی منزل پہ شفٹ کروا بیٹھے۔ اوپری کی منزل پر امی اتنی گرمی ہے کہ کیا بتاؤں، اور جب میں نے معین سے کہا کہ اے سی کی تو ہماری اوقات نہیں ہے
कम अज़ कम रूम कूलर ही ले लें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। समिया कहकर रो पड़ी थी। अच्छा तुम दिल छोटा मत करो, मैं आमिर से कहकर तुम्हें कूलर सेट करवा दूंगी। कुलसूम बेगम ने बेटी को तसल्ली दी तो समिया शर्मिंदा हो गई। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि आमिर से कहकर मुझे कूलर दिलवा दें, बस आपसे कहकर दिल का बोझ हल्का हो जाता है। समिया ने कहकर माँ के हाथ को अकीदत से थामा। तुम दोनों का तो दिल हल्का हो जाता है, पर सच बताऊं मेरे दिल का बोझ बढ़ जाता है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास बढ़ रहा है कि मैं अनम की तरह तुम्हारे लिए अच्छी ससुराल नहीं देख सकी। कुलसूम बेगम के लहजे में यासियत दर आई थी। अरे अम्मी, ज़्यादा दिल पर मत लिया करें, ये तो बस किस्मत की बात होती है। हमारी किस्मत में तो यूं ही ससुराल वालों की खिदमतें करना और शौहर साहब की बातें सुनना लिखा था। अब हर कोई अनम की तरह खुशकिस्मत तो नहीं होता। देखे ना, अब तो आकिब इसे अपने साथ बाहर भी लेकर जा रहा है। सिद्रा ने अनम की तरफ इशारा करके कहा तो अनम ने मुस्कुराकर सिद्रा की तरफ देखा और अपनी गोद में मौजूद असद को थपकने लगी। बाहर ले जाना चाहते हो, पर क्यों बेटा? शुमाइला बेगम ने हैरत से बेटे से पूछा। अम्मी, एम्बेसी वालों ने बहुत नरम पॉलिसी कर दी है, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। बाद में मुझे 2 साल की मेहनत करके अनम और बच्चों को बुलाना पड़ेगा। ये काम अब 1.5 माह में हो जाएगा। मुझे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने फैमिली के लिए ये पॉलिसी दी है। अगर बंद हो गई फिर जाने कब खुलेगी, और फिर आप और अबू अकेले कब हैं? समरा अपने बच्चों के साथ यहाँ रह तो रही है। एक बार अनम और बच्चों को बुलाकर इनकी नेशनैलिटी के पेपर्स जमा करवा दूँ, फिर वापस आपके पास भेज दूँगा, और इतने में समरा के भी अपने ससुराल वालों के साथ इश्यूज़ हल हो जाएंगे। या तो आप दोनों को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लूँगा, या फिर अनम आपके पास आ जाएगी। आकिब ने खुद ही सारा प्रोग्राम तरतीब दे दिया था, तो शुमाइम बेगम बेटे के सामने मज़ीद कुछ बोल नहीं सकी थी। और वैसे भी जब से समरा अपने ससुराल वालों से लड़कर अपने शौहर और बच्चों के साथ मैके आकर मुकीम हुई थी, शुमाइम बेगम जैसे टूट गई थी। गरीब हो या अमीर, बेटियां अपने घरों में बसती हुई अच्छी लगती हैं। यूँ शादीशुदा बेटी झगड़ा करके आके घर बैठ जाए तो माँ बाप अंदर से यूं ही टूट जाया करते हैं, जैसे अनम के सास ससुर चुप से हो गए थे। लेकिन असद और अली के बगैर अम्मी अबू कैसे रहेंगे? समरा ने भाई से कहा तो आकिब ने चंद महीनों की बात कहकर टाल दिया था। अल्लाह हर बेटी का नसीब मेरी अनम जैसा करे। कुलसूम बेगम ने कहा तो अनम अपने ख्यालों से चौंकी और माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने अंदर उतारने का सलीका सीख जाएं तो शायद हम अपने प्यारों को खुश रख सकते हैं। जब ससुराल में रहना, शौहर के साथ ही जीना है, तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके इंसान अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़त बढ़ा सकता है, वरना ये बात अनम से बेहतर कौन जानता था। कुलसूम बेगम मोइन और जमाल के आने पर इस तरह खुश होकर इनसे नहीं मिलती थी जैसे आकिब से मिलती थी। ये छोटी छोटी बातें और शिकवे बड़े बड़े फासले ले आते हैं। जहाँ रिश्ते तो होते हैं लेकिन रिश्तों की खुशी नहीं। इन गुज़रते 5 सालों में बहुत कुछ बदला था। अनम ऑस्ट्रेलिया चली गई। कुलसूम बेगम को फालिज का अटैक हुआ। इसके ससुर की डेथ हो चुकी थी, तो शुमाइला बेगम की रही सही ताकत भी जैसे ख़त्म हो गई थी। इन 5 सालों में अनम माँ से मिलने के लिए आई तो आखिरी वक्त तक कुलसूम बेगम इसे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझते हुए अपनी आंखें मूंद चुकी थी, और अनम माँ की बंद आंखों के पीछे तमानियत और खुशी देकर खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि इसने कभी अपनी तरफ से अपनी माँ को परेशान नहीं किया था। हाय अम्मी, मैं किसके पास आकर दिल की बातें किया करूँगी? सिद्रा माँ के जनाजे से लिपटी कह रही थी। कौन है जो मुझे कहा करेगा मेरी सिद्रा, मेरी जान? अम्मी उठ जाएं, हम आपके बगैर नहीं रह सकती। हम अनम जैसी किस्मत लिखवा कर नहीं लाई हैं अम्मी। हम दोनों की किस्मतों में तो जैसे सिद्रा रोते जा रही थी, कोई भी कुछ किस्मत नहीं होता अभी। हर लड़की को शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक घर और रिश्ते की बुनियाद मजबूत होती है। हर किसी को ससुराल अच्छा नहीं मिलता, अच्छा बनाना पड़ता है। ससुराल में जगह बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करके ही मिलती है।
अनम ने भी खुद को मारकर अपने आंसुओं को अपनों से छुपाकर ये खुशकिस्मती हासिल की थी कि आज इसकी सास इससे पूछे बिना कोई काम भी नहीं करती थी। बेटियों से ज़्यादा अनम से मोहब्बत करती थी। ये सब मुझे ऐसे नहीं मिला। रोती हुई अनम ने दिल ही दिल में सिद्रा को मुखातिब करके कहा और अपना सर घुटनों में देकर रोने लगी थी। अगला दिन बहुत मसरूफ़ था। कुरान ख्वानी के लिए आने वाले तमाम रिश्तेदारों से मिलने के बाद, उन्हें खाना वगैरह खिलाने के बाद वो सब चाय पी रहे थे जब अनम ने हनी को जगाया। मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाओ, इसने भतीजे से कहा तो हनी जल्दी से गाड़ी निकाल कर ले आया। अनम माँ की कब्र के करीब बैठ गई थी। मेरी अनम की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं। कुलसूम बेगम ने जैसे इसका चेहरा थामा था, अनम माँ की कब्र के करीब बैठ गई थी। जी अम्मी, मैं खुश हूँ। आपने मेरे लिए सब कुछ देखभाल कर अपनी तसल्ली करने के बाद मेरी शादी के लिए हाँ की थी। माँ बाप कब चाहते हैं इनकी बेटियों को कोई तकलीफ़ हो। आपने अपनी दास्त में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को अपनी बेटी का नसीब बनाया है। बाकी बेटियों की अपनी अपनी किस्मत होती है, इसमें माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं होता। आपका भी कोई कसूर नहीं था। समिया और सिद्रा आपी ऐसे ही हर बार आपको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया करती थी। हम सब खुश हैं अम्मी, आप परेशान नहीं हो, अनम ने कहकर माँ के सरहाने की मिट्टी में हाथ फेरा, यूं जैसे कुलसूम बेगम के सर पर हाथ फेर रही हो। कुलसूम बेगम मुस्कुराई थी तो उन्हें देखकर अनम भी मुस्कुरा दी थी। फूफो, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? हनी ने हैरत से अनम से पूछा। इसलिए कि मेरी अम्मी मुस्कुरा रही हैं। इसलिए कि मैं जो इनसे मिलने आई हूँ, अनम ने सर उठाकर हनी से कहा तो हनी ने पहले हैरत से फूफो की तरफ देखा और फिर खुद भी मुस्कुरा दिया।